हालेलुया। बारिशें हैं, बारिशों में अमूमन लोग जो हैं वो नहीं आ पाते, लेकिन जितने हम आए हैं खुदा का कलाम हम सब के लिए है और ये कलाम हम दूसरों तक पहुँचाएँ। आज जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार बहन भाई हमारे घर से नहीं आ सके, जब आप वापस जाएं तो इस कलाम को आपने उनसे शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल मैसेज है। ये कलाम की वो बात है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होनी चाहिए। बहुत दफ़ा मैं और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो बरक़ात नहीं हासिल कर पाते जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं। हम ख्वाहिश करते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते। उसके पीछे कुछ रुकावटें हैं। उन रुकावटों में से एक रुकावट का आज मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। बाइबल मुक़द्दस में से आए निकालें अहबार उसका 19वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 14वीं आयत में मूसा जो है जब शरीयत देता है ना, खुदा की 10 अहकाम, उसके अलावा भी कुछ अहकाम जो हैं वो इसराइलियों को दिए जाते हैं। और उन हुक्मों में से बातें करते करते मूसा एक बड़ी राज की बात, बड़ी पते की बात बयान कर रहा है और वो हम सब के लिए है। 14वीं आयत में लिखा है, तू बहरे को ना कोसना। जो बहरा है, जिसके कान जो सुन नहीं सकता कान से, तो उसको ना कोसना और ना अंधे के आगे ठोकर खिलाने की चीज़ को धरना। गौर करना है आपने, तू बहरे को ना कोसना और आगे लिखा और ना अंधे के आगे ठोकर खिलाने वाली चीज़ को धरना। मतलब कई दफ़ा होता है ना, मजाक में लोग आगे जो है ना बैठ जाते हैं। कोई अंधा बेचारा जा रहा होता है, दोस्ती कोई हो, रिश्तेदारी क्यों ना हो, बैठ जाते आगे ताकि वो उनसे गिरे या उसे रास्ता ऐसा दिखा देते हैं। अब ये इस्तारन आगे चल के खुदा यसु ने बड़ी गहरी बातें इसमें की हैं। आगे लिखा है, बल्कि अपने खुदा से डरना। बड़ा ख़ास जुमला है ये। तू बहरे को ना कोसना, बल्कि अंधे के आगे जो है वो ठोकर खिलाने वाली चीज़ ना धरना, बल्कि अपने खुदा से डरना। मैं खुदावंद हूँ, मैं मालिक हूँ। आमीन। अंधे का भी मालिक वो है और जिससे आंखें हैं उसका भी मालिक वही है, और जो बहरा है उसका मालिक भी वही है, और जिसके कान खुले हुए हैं उसका मालिक भी वही है। ये बड़ी राज की बात है, बड़ी गहरी बात है। गरीब का मालिक भी वही है और अमीर का मालिक भी, तंदुरुस्त का मालिक भी वही है और जो बीमार है उसका मालिक भी। कितनी बार मैं और आप जो हैं वो कोई बीमार होता है तो हम बजाय इसके कि हमारे दिल में तरस आए या रहम आए या उसके लिए हम दुआ करें, खुदा से फजल मांगे, खुदा से रहम मांगे, हम कहना शुरू कर देते हैं जनाब अपनियां कीतियां नू फंसिया हुआ है। और ये जुमला ठीक नहीं है, ये बिब्लिकली दुरुस्त नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक लाए गए जन्म का जो शख्स था अंधा, और कहा जी किसने गुनाह किया कि ये अंधा है। क्योंकि अमूमन, और ये बात है भी, गुनाह की वजह से भी बीमारी आती है, ये भी ज़हन में रखें, गुनाह की वजह से भी बीमारी। लेकिन हमें किसी को जज करने का अख्तियार नहीं है। लिखा है कि उसका छाज उसी के हाथ में है। उसका छाज क्या है? और छाज किस लिए काम आता है? छांटने के काम आता है। जो हमारी बहनें हैं वो जानती इस बात को कि पत्थर, कंकर और जो गंदम है या अनाज को और जो कंकर है उसको अलग करने का काम आता है ये छाज। और ये उसके हाथ में, किसके? खुदावंद यीशु के हाथ में। वो खुद ही हमारे गुण और हमारी बुराइयों को छांटने वाला खुदा है। वो खुद ही उसको परखने वाला खुदा है। वो खुद ही इंसाफ करने वाला खुदा है। उन्होंने कहा किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ है? खुदावंद यीशु ने कहा ना इसने किया और ना ही इसके माँ बाप ने, बल्कि ये खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तू बहरे को ना कोसना और ना ही तू अंधे के आगे कोई ठोकर खिलाने वाली चीज धरना। क्यों ना करना? बाइबल में लिखा है, तू क्या लिखा है? बल्कि अपने खुदा से डरना। मैं खुदावंद हूँ। खुदा कुदरत वाला है। मैं और आप कई दफ़ा किसी को मुश्किल में देखते हैं, मुसीबत में देखते हैं, क्योंकि हमें भी दुख पहुंचाता है उस शख्स की वजह से, तो हम कहते चंगा होया होने फंसे है ना, इन्हें सानू बड़ा ताया होया सी। लेकिन ये जुमले सही नहीं है। तू खुदावंद अपने खुदा से
ڈرنا کہ خدا کہتا ہے میں خداوند ہوں، میں مالک ہوں، میں مالک ہوں۔ کیا لکھا بائبل میں؟ لکھا ہے کہ اگر تیرا دشمن جو ہے مصیبت میں ہو تو ہنسنا نہیں۔ کیوں نہیں ہنسنا؟ خدا کہتا ہے کہیں تیرے خدا کو غصہ نہ آ جائے اور وہ اس کی مصیبت کیا کرے؟ دور کر دے اور تو پھنس جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، خدا ہی جو ہے زخم لگانے والا اور اس کو ہیل کرنے والا، شفا دینے والا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا مزبلہ سے جو کوڑا ہے، کچرا ہے، اس پر سے اٹھا کر عمرہ کے درمیان بٹھانے والا ہے۔ تو میں جنرلی کئی دفعہ میڈیٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں کچھ باتوں پر۔ فرض کرے خدا کسی کو برکت دے رہا ہے اور ہم اس برکت کو جو ہے پسند نہیں کرتے، مطلب ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ انڈائریکٹلی خدا سے کے خلاف ہو جاتے جو برکت دینے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو برکت دینے والا ہے ہم انڈائریکٹلی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا کہتے ٹھیک ہے جی اینوں میں دیتا ہے، ہون اینوں میں دیتا ہے، تو تو کھو کے بخا۔ تو اس لیے ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے ہر معاملے میں۔ اگر خدا نے دیا ہے، جب کسی گھر بن رہا ہو، خوش ہو، ان کے گھر جائیں، آپ کہیں جی خدا دا بڑا شکر ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، ان کو بتائیں، آپ شکرگزاری کی دعا کریں ان کے ساتھ مل کر، اچھے جملے بولیں، سارا کام پورا ہو جانا ہے، خدا نے بڑا جلالی کام کرنا ہے، اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ ان کے دل میں گھر کر جائیں گے، اور خدا بھی خوش ہوگا کہ یار میں ان کا گھر، لکھا ہے نا اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے۔ تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں جی یہ انسان بنا رہا ہے، چوری کے پیسے سے بنا رہا ہے، ایسے بنا رہا ہے، ویسے بنا رہا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر خدا نہ بنانا چاہے، چاہے چوری کے پیسہ بھی ہو، پھر بھی نہیں بنا سکتا کوئی۔ اگر خدا نہ بنانا چاہے، چاہے امریکہ پورا اپنا بینک دے دے، پھر بھی نہیں کوئی بنا سکتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے بڑا محتاط رہنا ہے۔ یہاں پر بڑا خاص یہ ایک بھید ہے جو موسیٰ رول قدس کی تحریک سے کہہ رہا ہے، تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ اچھا، ٹھوکریں کا ہونا ضرور ہے، خدا میں یسوع نے کہا تھا یہ جملہ، ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن افسوس اس پر جس کی وجہ سے ٹھوکر لگے۔ ٹھوکریں طرح طرح کی لگتی ہیں، کئی تے تھلے اگے میمنی بن جاندے تے لوکی ڈگ جاندے نے۔ کئی دفعہ ٹھوکر ایسے بھی لگتی ہے کہ خود بندے جو ہیں انہیں غلط رستے پہ، پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں، سہیلیاں، دوست، رشتہ دار غلط پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ آئیں گے ملنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے، نہیں تیرا مسئلہ جڑا ہے نا وہ بیماری والا نہیں، تیرا مسئلہ جڑا ہے نا وہ روحانی ہے، تینوں فلاں تو دعا کران دی لوڑ ہے، اور پھر وہ اس کو کسی اور سمت میں، یہ کیا ٹھوکر لگ گئی، وہ اس کا ٹریک ہی بدل دیں گے، حالانکہ وہ شخص دعا کر رہا ہے، وہ بہن دعا کر رہی ہے، نہیں تیرے تے کسی نے بندھن پا چھڑیا، بندش۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے 20 سال چرچ جانے والے لوگ دیکھے ہیں، اور جب ان پر کوئی ایسی پریشانی آ گئی تو انہوں نے یسوع کی طرف جانے کی بجائے ہندو جادوگروں کے پاس جانا زیادہ پسند کیا۔ ایک شخص مجھے کہتا جی بھائی صاحب تو ہم نے ایک چیز چیک کرانی ہے۔ میں نے کیا چیک کروانا؟ کہہ رہا یہ کچھ نہ چیزیں گھر سے نہ بندی ہوئی نکلی ہیں تو آپ کو چیک کر۔ میں کہ چیک کرنے دعا کرنے یسوع مسیح ٹھیک کرے گا سارا۔ اور میں ایک ہندو نے بھی چیک کرائیاں سن، انہوں نے دسیا سی یہ کچھ ہے، میں پھر انہوں چیک کرا چڑھا تو ہوں یسوع کو لان دی کی لوڑ، کیونکہ جب آپ نے یسوع کو چھوڑ کر اس طرف گئے نا، ہم نے دوسرا ٹریک جب یوز کیا تو ہم نے ایک رستے کو چھوڑا جس رستے پہ ہم چلتے تھے۔ میں نے بھائی آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، ٹھوکریں ہوں گی، یہ بھی ایک ٹھوکر کا طریقہ ہے۔ اور بھی طریقے ہیں، باتوں کے ذریعے سے ٹھوکر لگ جاتی ہے، لے ابھی تیرا ابا تینوں زیادہ پیار نہیں کردا، وہ فلاں زیادہ پیار کردا ہے، تیری امی جیڑی ہے نا فلاں جنا فوراً پیسے دیندی تینوں نہیں دیندی، یہ بھی ٹھوکر ہے۔ حالانکہ ماں باپ کے لیے، ہم کتنے ماں باپ یہاں ہیں، کسی والدہ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ ایک کو زیادہ کیا دوسرے کو کم کیا؟ ہر بچہ، اگر جس بچے کو کہا جاتا ہے نا کم پیار کرتے ہیں، اگر اس پہ مصیبت آئے تو ماں باپ کا حال دیکھو۔ ایسے ہی وہ ایک ہوا ٹھوکر بنا دی، وہ بچے کو ٹھوکر لگی، بچہ دل کے اندر دکھ کرتا، سختی کرتا، اب ماں باپ کے لیے نفرت، غصہ بھرتا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی اپنی روحانی زندگی خراب ہوگی۔
اس لیے یسوع کہہ رہا تھا ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگے۔ اب کئی لوگ رشتہ دار ہمدردیاں کرتے ہیں، کئی دوست ہمدردی کرتے ہیں، بہنیں ہمدردی کرتی ہیں، اور اس ہمدردی کے چکر میں ایک شخص کو چرچ سے بھی دور کرتے، خدا سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ متی کی انجیل میں اس کا 16 باب اس کی 23ویں آیت دیکھتے ہیں، یہاں بھی ہمدردی کی جا رہی ہے اور یسوع کے ساتھ ہمدردی کی جا رہی ہے۔ متی کی انجیل، خدا میں یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد پطرس، جذباتی شاگرد، یسوع سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے مالک کو سیدھی سلیب دی تھی، مجھے الٹی سلیب دو، اور جذباتی بھی تھا۔ خدا میں یسوع کی خاطر فوراً تلوار نکال لی اور کاہن کے جو نوکر ہے اس کا جو ہے وہ کان کاٹ دیا، اور پھر ڈرتا بھی تھا، وہ فوراً یسوع مسیح کا 3 دفعہ انکار بھی کر دیا۔ لیکن یہی پطرس اس محبت کا بیان جو ہے متی کی انجیل میں اس کے 16ویں باب میں کس طرح کر رہا ہے، دیکھیں ذرا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمیں پیار کرنے والے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ہماری خاطر لڑتے بھی ہیں، اور ہمیں چھوڑ کے بھاگ بھی جلدی جاتے ہیں۔ تو ہم نے باتوں پر نہیں بلکہ ہم نے کلام پر دھیان کرنا ہے۔ آمین آمین۔ اگر کوئی ٹھوکر لگ رہی ہے آپ دوست کو نہ چھوڑیں بلکہ اس ٹھوکر کے چکر میں نہ پڑیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے خداوند یسوع مسیح کو کہا، 16واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب یسوع مسیح نے کہا کہ اسے ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور وہ بتیروں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے، مطلب اپنے لہو کی قیمت ادا کرے، اور اسی کے لیے وہ آیا تھا اور اسی کو اس نے کرنا تھا، یہ کام بڑا ضروری تھا، اسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور اس پطرس کا کہہ رہا ہے، یسوع نے پطرس سے کہہ رہا ہے، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر، کیونکہ تھوڑا قریبی بندہ سی یسوع دا، تو کئی دفعہ بندیاں چ نہیں گل کرتے، دور لے جا کے کلیاں چ گل کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ملامت کرنے لگا، آئے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا۔ مطلب یسوع کو وہ اس کام سے روک رہا ہے جس کام کو خدا نے اسے دیا ہوا ہے۔ کتنی بار آپ خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ چرچ میں پرستش کر رہے ہیں، آپ چرچ میں ہدیے دے رہے ہیں، آپ چرچ کی صفائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یسوع کے پاس لا رہے ہیں، کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوتا، آپ لوگوں کو خود ہی وزٹ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آؤ یار چرچ چلیے، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو آپ یسوع کے پاس لا رہے ہوتے ہیں کتنی بار، اور پھر درمیان میں ایک دم میں کوئی ایسا چہیتا آ جاتا ہے جو آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، جو آپ کے لیے جذباتی ہوتا ہے، اور کہ چھڈ پر ہے تیرا تھوڑی کام ہے، پادری کا کام ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ پطرس بڑا قریبی، بڑا جذباتی، محبت بھی بڑی قطعی محبت ہی کر رہا ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے میں صلیب پہ مروں گا، اور وہ اصل میں کہہ رہا ہے نہیں خدا میں یسوع تو نہ مار، محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ انجانے میں ہی کر رہا ہو، کیونکہ آگے چل کے جب اگلی آیت ہے نا تو وہ آیت بتاتی ہے کہ وہ ابلیس اس میں تھا جس کو یسوع نے ڈانٹا بھی۔ ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے 22ویں آیت میں، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا۔ 23ویں آیت، اس پر پھر کر پطرس سے کہا، اس نے پھر کر، خدا میں یسوع نے پطرس سے کیا کہا؟ آئے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ کیا پطرس شیطان تھا؟ وہ جو خیال ابلیس نے ڈال دیا، آج کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، پادری کے دل میں شیطان سما جاتا ہے، چرچ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان سما جاتا ہے، اور بڑے خدا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان سما جاتا ہے، اور خدا کا کام کرنے سے، خدا کا کام کرتے کرتے اور اس سے ہمیں دور ہم ہو جاتے ہیں۔ اور پیچھے کیا ہوتا ہے؟ محبت، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ جذبات، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پطرس کی طرح کالا پن، جذباتی رویہ، اور اس جذباتی رویے میں ایک دم فوراً ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کیونکہ یسوع کو خدا نے دور کی آنکھیں دی ہوئی تھی، وہ جناب مستقبل کو حال میں ہی دیکھ سکتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس کو جسمانی طور پہ بھی نظر آتا تھا اور روحانی عالم میں بھی نظر آتا تھا۔ اس نے کہا آئے شیطان
دور ہو۔ ضرور ہے کہ ہم خدا سے کہ خدا مجھے دیکھنے والی آنکھیں دے، مجھے سننے والے کان دے، مجھے سمجھنے والا دل دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں یسوع کے نام سے، خدا مجھے دیکھنے والی آنکھیں دے، مجھے سمجھنے والا دل دے، مجھے سننے والے کان دے، مجھے سمجھ آ جائے جس طرح یسوع کو سمجھ آ گیا کہ پترس میرے حق چ نہیں بولن ڈیا بلکہ میری او جڑا مقصد ہے انہوں کھونا چاہتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بڑا محتاط رہنا ہے، بڑا محتاط رہنا ہے۔ اور پھر اس نے کہا تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، دو طرح کی باتیں ہیں، ایک ہے خدا کی بات جو کلام کی بات ہے، آمین، ایک بات ہے کلام کی بات، دوسری بات کون سی ہے؟ آدمیوں کی بات، دنیا داری کی بات، انسان کی بات۔ انسان جس طرح سوچتا ہے خدا ویسے نہیں سوچتا۔ خدا کہتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، میرے خیال تمہارے خیال۔ خدا کہتا ہے تمہارے خیال جتنا زمین سے آسمان بلند ہے میرے خیال تمہارے خیالوں سے اتنے ہی بلند ہے۔ اب ہمارے خیال ہم سوچتے ہیں ظاہری، ہم آنکھوں دیکھا دیکھ کے خیال کرتے ہیں، لیکن خدا کے خیال جو ہیں وہ اس کلام سے پتہ چلتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کہہ رہا ہے تو اپنی باتیں انسان آدمیوں کی باتیں کہہ رہا ہے، تو خدا کی باتیں نہیں کر رہا۔ آج مجھے اور آپ کو اتنا کلام سننا چاہیے، اتنا کلام پڑھنا چاہیے، اتنا کلام کا علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص مجھے اور آپ کو ٹھوکر کھلانے کے لیے آئے، وہ جب مجھ سے اور آپ سے بات کرے تو ہم پہچان جائیں یہ خدا کی بات نہیں بلکہ یہ کس کی بات ہے؟ انسان۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا ہم سے بول رہا ہے، خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اے زوردار تالیاں بجائیں خدا کے لیے۔ ہاں جی، یسوع کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ یسوع کہہ رہا ہے خدا کی باتوں کا خیال کرنا ہے، آدمیوں کی باتوں کا خیال نہیں کرنا۔ اب جب میرے دل میں خیال آئے، اب لکھا ہے نا ہم ہر اس خیال کو، فون پہ آپ کو بات کرے گا اور خیال ڈال دے گا، آپ کسی کو ملنے جائیں گے آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، اور جس شخص سے ملیں گے باتوں باتوں میں اس کے منہ سے بات نکلے گی، وہ خیال ڈالے گا۔ لیکن پلوس اس کو کہتا ہے کہ ہم ان خیالوں کو مسیح یسوع کے تابع کر دیتے ہیں۔ آمین۔ کئی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں شک کی بنیاد پر، اور بیویاں کیا کرتی ہیں؟ اگر تو وہ خدا پرست ہے وہ اس شک کو مسیح یسوع کے کیا کہنا ہے؟ خدا کی۔ اب ترقی دینے والا کون ہے؟ سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، نہ شمال اور نہ جنوب سے، سرفرازی خداوند ہمارے خدا کی طرف سے۔ یہ ذہن میں رکھے، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے۔ یہ ایک پکی بات ہے، اتھینٹک بات ہے، اور یہ بائبل کی بات ہے۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے، جب اس کا رابطہ، جب اس کا خیال، جب وہ خدا کی باتوں کے خیال میں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ جب انسان خدا کی باتوں کے خیال میں ہوگا اس کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ متی 18 باب اور اس کی 5ویں، 6 اور 7ویں آیت نکالتے ہیں۔ ہاں جی سنیں، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ جب آپ اور میں کسی کو یسوع کے نام پہ قبول کرتے ہیں نا تو ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہم نے متعلق ہے درخت اپنے پھلوں سے اور آدمی اپنی روشوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے روشوں سے پہچان کر قبول کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسا نہ ہو کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہو اور وہ آ جائے ہمارے بدنوں کو، ہمارے پیسے کو، ہماری صحت کو نوچے اور ہمیں شیطان کی پٹڑی پہ چڑھا دے اور خدا سے دور لے کر چلا جائے۔ اگلی آیت 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، ہم سب میں سے، میں اور آپ سب، جب ہم کو کوئی ٹھوکر کھلاتا ہے۔ اب ٹھوکریں میں نے بتایا طرح طرح کی ٹھوکریں ہیں، باتوں سے ٹھوکر لگتی ہے، خیال ڈالنے سے ٹھوکر لگتی ہے، کسی کو جناب غلط پٹڑی پہ چڑھا دینے سے ٹھوکر لگتی ہے، کسی کو مالی نقصان دینے سے بھی ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکریں ہیں، کسی کو نشے پہ لگا دینے سے بھی ٹھوکر لگتی ہے۔ تو ٹھوکریں یہ ہیں
لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلہ سے ٹھوکر لگتی ہے۔ لکھا ہے جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ بہت بڑی سزا ہے، خطرناک سزا ہے۔ اور دنیا میں بھی لوگ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھوکر کھلانے والے۔ آپ ٹھوکر کھلانے والوں کو دیکھیں دنیا میں، نہ آپ کو اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کے مالی حالات میں، اس کے روحانی حالات میں، اس کی صحت میں کوئی آپ کو برکت نظر نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ٹھوکر کھلا رہا ہے۔ وہ آدمیوں کی باتوں کے خیال میں ہے، وہ خدا کے باتوں کے خیال میں نہیں ہے۔ وہ بہرے کو کوس رہا ہے، وہ اندھوں کے آگے جو ہے، اندھے کے آگے کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی چیز رکھ رہا ہے جس سے وہ گر جائے۔ تو یہ صرف فزیکل نہیں بلکہ استعارن بھی خدا ہم سے بات کر رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے وسیلہ سے دوسروں کو ٹھوکر لگے۔ اب کتنے لوگ ہیں اگر پادری شراب پیے تو کلیسیا کے لوگ کم پیئیں گے؟ کم پیئیں گے؟ وہ زیادہ پیئیں گے۔ پادری جناب سگریٹ نوشی کرے، کلیسیا کے لوگ کہیں گے پادری تو ٹھوکر لگے گی، پادری سے کیا لگے گی؟ اس کو ٹھوکر لگے گی۔ اگر پادری ہی چرچ میں ہدیے نہ دے، چرچ کے کام میں حصہ نہ لے تو کلیسیا لے گی؟ نہیں لے گی۔ وہ کہیں گے ان کو ٹھوکر لگے گی، ان کو جی آتے پادری ساڑا پیسہ جو نشے چ ڈالن رہا ہے، ساڑا پیسہ جو ہے نا وہ غلط کما تے لا رہا ہے، اسی خدا دے کار پیسہ نہیں دینا۔ اور ایسا جو ہے، ایسا چیز دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہے۔ 7ویں آیت، ٹھوکر کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس ہے جس کے باعث سے ٹھوکر لگے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ دیکھیں چاہے ہم تھوڑے لوگ ہیں، چاہے ہم 50-60 ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات اگر ہم 50-60 اس ببلیکل سچائی پر، جو بائبل کی سچائی پر عمل کریں گے تو ہمارے وسیلہ سے یسوع کا نور پھیلے گا۔ بلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن پورے کمرے کو کیا کرتا ہے؟ لیکن تو ایمان لا تیرا گھرانہ۔ جب ایک شخص ایک گھر سے بائبل کی اس سچائی کو لے کر اٹھ جائے گا، اس کے گھر میں جو طریقی کا قبضہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے گھروں میں طریقی بچوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ طریقی پیسے کو کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ کیونکہ سچائی پر عمل کرنے کی بجائے سچائی کو مان رہے ہیں، سچائی کی بلے بلے بھی کر رہے ہیں، لیکن سچائی پر عمل نہیں کر رہے۔ لکھا ہے سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اب واقف ہونا ایسے ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو بالکل جانتے ہیں، جاننا ایسے ہے اس کا علم ہے، واقف ہونا ایسے ہے کہ میں اور وہ اکٹھے ہیں۔ آمین۔ وہ سچائی اور میں کیا ہیں؟ اکٹھے۔ سچائی مجھ میں سے کیا ہو رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے۔ آئے نکالیں متی کی انجیل 13واں باب اس کی 54 نمبر آیت۔ اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ آمین۔ آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو، لکھا ہے 58ویں آیت، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ آج کئی دفعہ جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا ایک خیال بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنا کیا کرتے ہیں؟ خیال بنا لیتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ اب یہاں پر بھی یہی ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا اور بغیر ماں باپ کے پیدا، مطلب اس کا کوئی باپ نہیں ہے، خدا کے روح نے سایہ کیا مقدسہ مریم پر اور خداوند یسوع پیدا ہوا۔ آمین۔ اور بغیر گناہ کے پیدا ہوا، اس میں گناہ نہیں تھا۔ ہاللیلویہ۔ اب خداوند یسوع مسیح بغیر گناہ کے پیدا ہوا، لیکن کیونکہ مقدسہ مریم کے اور بھی اور یوسف کے اور بچے بھی تھے، اور بائبل کا یہی حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر۔ اب جب خداوند یسوع اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں واپس جاتا ہے
اور یہ خداوند یسوع مردے زندہ کر رہا، بدروحوں کو نکال رہا، کوڑیوں کو صاف کر رہا، صرف کہہ ہی رہا ہے تو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، آمین، صرف کہہ رہا ہے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، سایہ پڑ رہا ہے، پیشاب کا کنارہ چھوا جا رہا ہے، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور یہ خداوند یسوع وہاں آتا ہے۔ اور ان کا ذہن کیا بنا ہوا ہے اس گاؤں کے لوگوں کا کہ یہ یسوع کون ہے؟ مریم کا اور یوسف کا بیٹا ہے، یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، اس کے جو بھائی ہیں وہ یہ ہیں، اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ ان کے گھروں میں بیائی ہوئی ہیں۔ مطلب وہ اسے خداوند یسوع کو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا نہیں دیکھ رہے، وہ اسے ایک جسمانی شکل میں دیکھ رہے ہیں، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، ایک بڑھئی کا بیٹا دیکھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں یسوع کی اس قدرت کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ آج کتنی بار ہم اپنے خادم کی وہ برکت حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیسے ہے؟ کسی کے خیال کی وجہ سے، کسی نے کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ جناب انہیں ٹھگی کی تھی، انہیں چوری کی تھی، انہیں انج کیتا، وہ کسی خیال کی وجہ سے جو خیال دل میں آیا اور اس خیال کو لے لیا، اور اس خیال کی وجہ سے ہم نے اسے ویسا ہی دیکھنا شروع کر دیا جیسا خیال ہمارے دل میں ڈالا۔ ہم نے خدا کی طور پر خدا کی باتوں پر دھیان نہیں کیا بلکہ ہم نے آدمیوں کی باتوں پر دھیان کر لیا، اور جس کی وجہ سے جب وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ ہمارے لیے جناب وہ شفاعت کرتا ہے، جب وہ ہمارے لیے برکت چاہتا ہے تو ہم وہ برکت نہیں لے پاتے اپنی زندگی میں۔ آپ ذرا غور کریں، الیشا اور ایلیا ہے، الیشا اور کیا ہے؟ ایلیا۔ آپ دونوں کو دیکھیں طرف، اور پھر جہازی اور الیشا ہے۔ ایلیا بوڑھا ہے، الیشا اس کا شاگرد ہے۔ الیشا اپنے مالک کی، اپنے جو اس کا استاد ہے اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کا دل صاف ہے اور اس کے ہاتھوں میں پانی ڈالتا ہے، اور الیشا ایلیا کی برکت کا دگنا لے جاتا ہے۔ جہازی کا دل خراب ہے۔ جہازی کا دل کیا ہے؟ اس کے دل میں ملاوٹ ہے، اس کے دل میں الگ خیال ہیں، دنیا کے خیال ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ الیشا سے برکت نہیں لے پاتا، بلکہ کیونکہ دل خراب ہے، دل جو ہے اس کے اندر دوسرے خیال ہیں، دنیا داری ہے، جس کی وجہ سے الیشا سے برکت لینے کی بجائے وہ الیشا کے کہے ہوئے الفاظ، اس نے کہا کہ جو نعمان کوڑی کا کوڑ ہے وہ تیری نسل میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چرچ، میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب برکت کا باعث بنیں، ہم سب نور بن کے چمکیں۔ جہاں چشمہ پھوٹتا ہے وہ ارد گرد کی زمین کو کیا کرتا ہے؟ سراب کرتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ کبھی نہیں ہوا کہ چشمہ پھوٹے اور پھر ارد گرد کی زمین سیراب نہ ہو۔ صرف ہمارا کنیکشن روح القدس کے ساتھ، خدا کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور خدا آپ کو پتہ بھی نہیں کس لمحے خدا کس کو استعمال کر لے۔ میں خادم کے ساتھ دوست تھا، اس کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، اور میں نے اسے ایک بڑی زبردست بھید کی بات کہی۔ میں نے کہا پہلے خدا کا دل کھلتا ہے اور پھر انسان کا دل کھلتا ہے۔ آمین۔ ہم جتنا مرضی انسانوں کے پیچھے بھاگیں، ہم جتنا مرضی انسانوں کو کہیں، اگر خدا کا دل ہمارے لیے نہیں نہ کھلا تو انسان کا دل کبھی بھی ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ لیکن جس لمحے، کیونکہ خدا انسان چہروں پر نگاہ نہیں کرتا، خدا دل پر نگاہ کرتا ہے، جس لمحے خدا دیکھتا ہے کہ بھائی جوین نعمت کا دل صاف ہے، اس کا دل پاک ہے، پھر خدا انسان کا دل کھولتا ہے۔ ہاللیلویا! پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے اپنے شہر، اپنے چرچ کے لوگ، وہ آپ کے اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے ملک کے لوگ ایسے دل کھول کھول کے آپ کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے یار یہ خدا ہی ہے، بندہ نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر ہم آج بھی اس رویے میں ہیں جس رویے میں یسوع مسیح کے گاؤں کے لوگ تھے، تو پھر یسوع مسیح نے یہ چناؤ کیا۔ جب ہم اس کا اوریجنل متن دیکھتے نا، یہ اردو متن میں لکھا ہے نا کہ وہ معجزہ نہیں دکھا سکا۔ میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح قدرت والا ہے، وہ معجزے دکھانے میں قادر ہے۔ لکھا ہے اوریجنل متن میں، لکھا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائے گا۔
ان کی کم اعتقادی، ان کی بے اعتقادی، ان کے رویے کو دیکھ کر، ان کے دلوں کو دیکھ کر یسوع نے فیصلہ کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائے گا۔ اور آج بھی خداوند یسوع یہ فیصلہ کرتا ہے، جب وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، جب ہماری آنکھوں کو دیکھتا ہے انسان پہ لگی ہیں، جب ہمارے رویے کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم خدا کی باتوں کے خیال میں نہیں ہیں، ہم آدمیوں کی باتوں کے خیال میں ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھکر کھلا رہے ہیں دوسروں کو، تو پھر وہ چوز کرتا ہے، وہ چناؤ کرتا ہے، وہ خود فیصلہ لیتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں نہ مالی معجزے دکھائے گا، نہ روحانی معجزے دکھائے گا، نہ جسمانی معجزے دکھائے گا، نہ شفا کے معجزے دکھائے گا۔ لیکن اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم خدا میں بڑھتے جائیں۔ آخری والا دیکھیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یعقوب 3 باب اور اس کی ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ لکھا اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کو انگلش میں پڑھیں۔ For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man۔ کیونکہ ہم سب کو ٹھوکریں لگتی ہیں، اور اگر ہم اپنی باتوں میں، ہماری باتوں میں ٹھوکر نہ لگے تو پھر ہم کامل شخص ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے لوگ جنہوں نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا ہے، جنہوں نے آدمیوں کی باتیں کہنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اپنی زبان کو لگام دے دی ہے اور خدا کی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، خدا کے کلام کی باتیں، دل کرے گا، جسم زور مارے گا۔ شیطان نے جس طرح پطرس پر غالب آ گیا اور اس نے یسوع کو کے سامنے کھڑا ہو کر یسوع کو کہا کہ ایسا نہ ہو، شیطان آپ پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے یہ خیال کرنا یہ آدمیوں کی بات ہے یا خدا کی بات ہے۔ اگر آدمیوں کی بات ہے تو اپنی زبان کو آپ نے سلائی کر لینا ہے، اپنے ہونٹوں کو بند کر لینا ہے، آپ نے کہتے کہتے رک جانا ہے، اور اگر خدا کی بات ہے تو آپ نے کہنا ہے۔ یہ بڑا محتاط رہنا ہے۔ لیکن کیسے فرق پتہ چلے گا کہ یہ آدمیوں کی بات ہے یا خدا کی بات ہے؟ بہت دفعہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے جی خدا نے مینوں آکھیا ہے، خدا نے مینوں آکھیا انج کر لو۔ آپ نے اس بات سے ڈرنا ہے، ہر بات خدا آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ ایسے کر لیں۔ بائبل سے آپ نے پہلے پرکھنا ہے کہ کیا خدا ایسا کہہ سکتا ہے۔ اگر خدا بائبل میں آپ کو تصدیق دے دیتا ہے تو پھر آپ کہیں کہ خدا، ورنہ وہ جھوٹے نبی بن جاتے ہیں وہ لوگ جو بائبل کے الگ کہتے ہیں جی خدا نے میرے دل چ پائی ہے گل تے اے کام کرو۔ آپ نے کہنا نہیں بھائی نہیں، میں پہلے بائبل سے تصدیق کروں گا پھر میں یہ جملہ آگے ٹرانسفر کروں گا، اس سے پہلے نہیں کروں گا، کیونکہ شیطان بڑا مکار ہے، وہ آپ کو استعمال کرنے کے لیے۔ آپ پطرس سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ پطرس خداوند یسوع کے ساتھ رہتا تھا، آمین، اور دن رات اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا اور دعائیں کرتا، یسوع سے سیکھتا تھا۔ اور کئی دفعہ میں اور آپ سمجھتے ہیں جی میرے کو زیادہ علم ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جو بائبل کہتی ہے وہ خدا کی بات ہے، آمین۔ جو دنیا کہہ رہی ہے اور بائبل سے وہ الگ ہے وہ خدا کی بات نہیں ہے، کیونکہ آخر میں آپ کو جو اجر ملنا ہے، جو برکت ملنی ہے، وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ملنی ہے، لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے کی نہیں ملنی۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں۔